FM 98 दोस्ती चैनल के इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम हम कदम में नासिर महमूद ख़ान आप सभी को खुश आमदीद कहता है और अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते होंगे और साल 2023 के नवे महीने का 20वां दिन आपका अच्छा गुजरा होगा। मंडे टू फ्राइडे ये प्रोग्राम हम आपके लिए पेश करते हैं जिसमें अहम इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी ख़बरों पर तबसरे और तज्ज़िये पेश करने के साथ साथ अपने बरादर दोस्त पड़ोसी मुल्क चीन में होने वाली पेशरफ्त से भी हम आपको आगाह करते हैं। आज के प्रोग्राम में जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं, अभी हाल ही में इख्तिताम पज़ीर हुआ है चाइना सेंट्रल एशिया कोऑपरेशन फोरम। ये चीन का सूबा है फूजियान, उसका एक बहुत ही खूबसूरत शहर है शियामिन। वहाँ पे ये फ़ोरम का इनेकाद हुआ जिसमें कि 400 से ज़ायद मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सतह पे मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले जो मंदूबीन हैं, माहिरीन हैं, उन्होंने इसमें शिरकत की और इसमें फ़ोकस इस दफ़ा यही था कि किस तरह से हमने सब्ज़ तरक्की यानी जो ग्रीन डेवलपमेंट की बात होती है, कल भी हमने जो शो किया उसमें भी ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही थी। तो ग्रीन डेवलपमेंट को किस तरह से हमने आगे लेके चलना है, उसके लिए क्या राह हमवार करनी, क्योंकि हमने ये सुन रखा है कि चीन के सदर शी जिनपिंग जो हैं उनकी तरफ से हर फोरम पे जब भी डेवलपमेंट की बात होती है तो एक बात जिसका वो अयादा हमें करते नज़र आते हैं और वो ये कि तरक्की को फ़ितरत से हम आहंग करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर फ़ितरत की कॉस्ट पे हमने तरक्की करनी है तो वो कोई तरक्की नहीं है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और चीन के अमूर के माहिर खालिद तैमूर साहब, और उनसे ज़रा जानते हैं एक तो ये चाइना और सेंट्रल एशिया फ़ोरम जो है ये इसकी क्या अहमियत है, और इस फ़ोरम में जो इस बार बात हुई कि किस तरह से चीन इन वस्त एशियाई रियासतों के साथ मिल के ख़ास तौर पे ग्रीन डेवलपमेंट का जो एक स्पेक्ट्रम है उसको मज़ीद वसी करने की जो बात कर रहा है, इसके क्या इम्कानात हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आप खैरियत से हैं खालिद साहब? बहुत मेहरबानी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। अभी जैसे मैं अपने नाज़रीन और सामीन को बता रहा था कि ये फ़ोरम जो इख्तिताम पज़ीर हुआ है, तो खालिद साहब पहले तो थोड़ा ये अगर हमें बता सकें, क्योंकि मुझे याद है कि डिफरेंट मौक़ों पे ये इस तरह के फ़ोरम्स जो हैं वो चीन उनका इनेकाद करता रहता है, चाहे वो आसियान ममालिक के साथ हों, सेंट्रल एशिया के ममालिक के साथ हों, दीगर और जो तंजीमें हैं बड़ी जिनमें कि बहुत सारे रुकन ममालिक होते हैं उनके साथ मिलकर ये करता रहता है, जो कि एक उसकी शेयर्ड फ्यूचर की तरफ देखा जाए तो एक कदम ही है उसका। ये जो पर्टिकुलर फ़ोरम है ये चूँकि हमारे इस ख़ित्ते का, इस रीजन का बड़ा ही इसका कहना चाहिए कि इसमें इसका एक अहम किरदार हो सकता है। पहले तो सिर्फ इस फ़ोरम से मुतालिक अगर आप हमें कुछ बता सकें तो। जी सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊं कि जो वस्त एशियाई रियासतें हैं ये बेसिकली 5 रियासतों को हम सेंट्रल एशिया कहते हैं, जिसमें ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कज़ाकिस्तान शामिल हैं। ये पांचों रियासतें पहले किसी वक्त सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करती थीं और 1991 के आखिर में इनको आज़ादी मिली और ये पांचों रियासतें जो हैं पिछले 30-32 साल से इस खित्ते की तरक्की के लिए बहुत ही अहम किरदार अदा कर रही हैं। और एक ये भी ख़ास बात है कि ये पांचों रियासतें जो हैं इस्लामी रियासतें हैं और इनके अंदर जो मेजर जो बड़ा रिलीजन है वो इस्लाम है और इनका झुकाव जो है वो इस्लाम की तरफ बहुत ज़्यादा है। और ये वो रियासतें हैं जिनमें दुनिया की तहज़ीब और दुनिया के हिस्ट्री है। आपने अमीर तैमूर का नाम सुना होगा, जिसको हमारे यहाँ उर्फ़ आम में तैमूर लंग हम कहते हैं। अमीर तैमूर जो थे वो वस्ती एशियाई रियासतों के रहने वाले थे और उनका जो हेडक्वार्टर था वो समरकंद में था और वहाँ से उन्होंने उस वक़्त की जो दुनिया थी वो तकरीबन 75% जो उस वक़्त का एक्सप्लोर्ड वर्ल्ड था, क्योंकि उस टाइम पे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और ये वाले एरियाज़ एक्सप्लोर नहीं हुए थे, तो उस वक़्त का जो एक्सप्लोर्ड वर्ल्ड था उसमें तकरीबन 75% इलाका उन्होंने
فتح کیا، اور ان کے آنے والی جو نسلیں تھیں اس میں سے ظہیر الدین بابر کا بڑا نام ہے، اور ظہیر الدین بابر افغانستان کے تھرو سب کانٹیننٹ میں اس وقت کا جو ایک یونائٹڈ انڈیا تھا اس میں آئے، اور انہوں نے یہاں پہ مغل امپائر کی بنیاد رکھی۔ اسلام کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سمرقند اور بخارا جو ہے وہ اسلام کا ایک بہت بڑا قلعہ اس طرح سمجھا جاتا ہے کہ حضرت امام بخاری جنہوں نے ساری احادیث لکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھی، وہ ان کا تعلق بخارا سے تھا۔ اس کے علاوہ حضرت امام نقشبندی ایک بہت بڑے امام گزرے جو کہ سب کانٹیننٹ کے اندر اس وقت کے انڈیا کے اندر اسلام کو لے کر آیا اور اسلام کو انہوں نے پھیلایا۔ تو اس لیے یہ جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں یہ تہذیب کے لحاظ سے، کلچر کے لحاظ سے، ترقی کے لحاظ سے آج سے ہزاروں سال پہلے دنیا کی سب سے آپ کہہ لیں کہ کلچرڈ اور پڑھی لکھی ریاستوں میں تصور ہوتی تھیں۔ چین کا ان کے ساتھ جو پرانا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ جو اولڈ سلک روٹ تھا وہ کچھ ہندوستان کے علاقوں سے شروع ہوتا تھا، چین سے ہوتا ہوا تاجکستان اور کرغزستان سے گزرتا ہوا تو وہ سیدھا ادھر جاتا تھا بخارا میں ایک بہت بڑی مارکیٹ تھی جس میں مجھے بہت دفعہ جانے کا اتفاق ہوا، جو کہ اولڈ سلک روٹ مارکیٹ اس کو کہتے تھے، اور وہاں پہ جتنے بھی ٹریڈرز ادھر جایا کرتے تھے وہ وہاں پہ ایک باٹر ٹریڈ کا بازار لگتا تھا، اور چینی جو پرانے چینی تاجر ہوتے تھے ان کی لیے وہ گڈز ایکسچینج کی سب سے بڑی مارکیٹ ہوتی تھی۔ تو چین کا سینٹرل ایشیا کے ساتھ جو تعلق ہے وہ آج کا تعلق نہیں ہے، وہ بڑا صدیوں کا پرانا تعلق ہے، اور جو اوریجنل سلک روٹ جس کو اولڈ سلک روٹ، پرانا سلک روٹ کہتے ہیں، اس کی بنیاد ہی وسطی ایشیائی ریاستوں سے گزرتی تھی اور وہ رستہ ہی یہاں سے گزرتا تھا۔ اب جب آپ ماڈرن ڈے پہ بات کرتے ہیں تو پرانے سلک روٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے چین وسطی ایشیائی ریاستوں کو بہت اہمیت دیتا ہے، اور اس حد تک اہمیت دیتا ہے کہ 2013 میں پریزیڈنٹ شی جی پنگ نے جب بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا افتتاح کیا تو وہ قزاقستان سے کیا، کیونکہ قزاقستان وہ لینڈ ہے، وہ جگہ ہے، اگر آپ دنیا کا نقشہ اگر آپ ایسٹ اور ویسٹ کو ملانے کا، اگر آپ دنیا کا نقشہ اگر آپ کھولیں ایسٹ اور ویسٹ کو اگر آپ ملائیں تو وہ جو لائن ایک گزرتی ہے، جو رستہ ایک گزرتا ہے، وہ قزاقستان میں سے گزرتا ہے، جہاں سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب جہاں سے جو اولڈ سلک روٹ گزرتا تھا جو کہ ایسٹ اور ویسٹ کا، جس کو ہم یورو ایشیا کہتے ہیں، یورو ایشین کانٹیننٹ، یا جب ہم بات کرتے ہیں گلوبل ساؤتھ کی، یا ہم بات کرتے ہیں کہ جی آنے والی جو صدی ہے وہ ایشیا کی صدی ہے، وہ ایشیا کی صدی یورپ سے اور اس کانٹیننٹ سے جا کے جہاں سے ملتی ہے وہ جگہ آج کے قزاقستان میں ہے۔ تو پریزیڈنٹ شی جی پنگ نے اولڈ سلک روٹ کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے اور اس کے روٹ کو دیکھتے ہوئے 2013 میں بیلٹ اینڈ روڈ کی جو بنیاد رکھی وہ قزاقستان سے رکھی۔ اسی طرح ازبکستان کی اہمیت میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ تو چین اور سینٹرل ایشیا کا جو تعلق ہے وہ بالکل اسی طرح اسٹرانگ تعلق ہے جس طرح چین اور پاکستان کا تعلق ہے، اور ہسٹوریکلی جو ہے وہ چینی تاجروں کے لیے یہ روٹ تھا۔ اب میں بات کرتا ہوں یہ جو چائنا سینٹرل ایشیا کوآپریشن فورم بنا ہوا ہے، چائنا سینٹرل ایشیا کوآپریشن فورم 10 سال پہلے بنا، اور یہ فورم بیسیکلی ہر قسم کی انڈسٹریل ایکسچینج، ایجوکیشن ایکسچینج، اکنامک ایکسچینج کے لیے یہ پلیٹ فارم بنا ہے۔ لیکن اس سال کا جو اجلاس ہوا، جس طرح آپ نے ابھی فرمایا فوجین پروونس میں جو ہوا ان کا اجلاس، وہ اس وجہ سے اہمیت کا حامل ہے کہ اس کا تھیم گرین ڈیولپمنٹ کے ارد گرد تھا۔ جیسا کہ آپ نے اپنے شروع میں ابتدائیہ میں بتایا کہ پریزیڈنٹ شی جی پنگ کی بڑا سٹریس رہتا ہے کہ جہاں جہاں بھی پروجیکٹ کیے جائیں ادھر ایک تو فارسٹس کو ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ بے شک کئی ملکوں میں نے جا کے دیکھا ہے کہ چین کی معاونت سے سڑکیں بنی ہوئی ہیں، اور وہ سڑکیں ایسے اس طرح بنی ہوئی ہیں کہ آپ سمجھ لیں کہ 100 نے بنا
صرف اس وجہ سے کہ کوئی فارسٹ یا کوئی گرینری کا ایریا اس کو ڈسٹرب نہ کیا جا سکے. تو چین کا اس کے اوپر بہت زور ہے. وجہ یہ کہ چین کو پتہ ہے کہ دنیا میں جو کلائمیٹ چینج کے حالات ہیں تو چین یہ چاہتا ہے کہ ان کے جو بیلٹ اینڈ روڈ کے پروجیکٹ کسی بھی پارٹنر کنٹری میں سے جو گزر رہے ہیں وہ ان کو چین خود ایڈوائز کرتا ہے کہ وہ ایسے ایریاز میں سے گزریں کہ جہاں پہ گرین بیلٹس اور فارسٹ جو ہیں ان کو ڈسٹرب نہ کیا جائے. تو اس دفعہ کا جو چائنا سینٹرل ایشیا فورم تھا وہ اس کے ارد گرد تھا کہ کس طرح ہم گرین انرجی پہ کام کر سکتے ہیں اور کس طرح ایسے منصوبوں کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے جو کہ گرین ڈیولپمنٹ کا کام کریں. اسی فورم کے اندر ہم نے دیکھا کہ سینٹرل ایشین کنٹریز کے اندر چائنا نے اپنی چائنا کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے کنگ لانگ یونائٹیڈ آٹوموٹیو انڈسٹری کمپنی ہے. انہوں نے وہاں پہ اپنی بسز سامنے رکھی جو کہ الیکٹرک بسز اور انرجی فرینڈلی بسز انہوں نے رکھی اور یہ سارے سینٹرل ایشیا میں پورے سینٹرل ایشیا کی اگر پاپولیشن دیکھی جائے تو وہ تقریباً 110-120 ملین کے ہے. بٹ اگر ایریا وائز دیکھا جائے تو سینٹرل ایشیا کا ایریا بہت زیادہ ہے. اور سینٹرل ایشیا کا جو سب سے بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی سمندر نہیں لگتا. وہاں پہ ایک امو دریا ہے جو کہ سینٹرل ایشیا میں سے گزرتا ہے. کچھ سینٹرل ایشیا کی کنٹریز ایسی ہیں جو کیسپین سی کے ساتھ جا کے لگتی ہیں لیکن کچھ کنٹریز ایسی ہیں جو بالکل لینڈ لاکڈ ہیں. کسی سمندر کسی قسم کا ان کو نہیں لگتا. جس میں قابل ذکر جو ہیں وہ ازبکستان اور ازبکستان تاجکستان اور کرگستان 3 ملک ایسے ہیں جن کو کسی قسم کا سمندر نہیں لگتا. لیکن ترکمانستان اور ان کو کچھ وہ ساؤتھ کوکس کنٹریز کے ساتھ جا کے سمندری حصہ لگتا ہے لیکن وہ بہت لیکن اپنا ان کا نہیں ہے کچھ بھی. اپنا ان کا کچھ بھی نہیں ہے. تو وہاں سے ایک دریا گزرتا ہے جس کو امو دریا کہتے ہیں جو کہ پورے سینٹرل ایشیا میں سے گزرتا ہے. تو اس لیے ان کو اپنے مانسون کے لیے اپنی انرجی کو کنزرو کرنے کے لیے وہاں پہ ان کو فارسٹ کی اور ان چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اب اگر بات کی جائے کہ چائنا اور سینٹرل ایشیا آپس میں کن پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں تو یہ بھی میں سامعین کے لیے بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو بیلٹ اینڈ روڈ کے 6 کوریڈورز ہیں ان میں سے 3 کوریڈور ایسے ہیں جو کہ سینٹرل ایشیا میں سے گزر رہے ہیں اور جو بیلٹ اینڈ روڈ کا جو سب سے بڑا ایک ریلوے کوریڈور ہے جو کہ چائنا کو کنیکٹ کر رہا ہے یورپ کے ساتھ وہ بھی سینٹرل ایشیا میں سے گزر رہا ہے. اور اس کے علاوہ ملٹیپل اور کوریڈور جو ہیں وہ جیسے گزر رہے ہیں. جس طرح بھی ایک ریلوے پروجیکٹ بن رہا ہے جو کہ چین کرگستان اور ازبکستان کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے. پھر چین تاجکستان کے ساتھ بھی چین کا لینڈ روٹ بنا ہوا ہے. پھر اگر دیکھا جائے تو آگے قزاقستان کی طرف چین نے بہت بڑا سڑکوں کا جال بچھایا ہے. مجھے پچھلے چند مہینوں میں موقع ملا ان سڑکوں کے اوپر ٹریول کرنے کے لیے. تو وہ اسی طرح کے بالکل روڈ نیٹ ورک BRI کا ادھر بنا ہے جس طرح پاکستان میں ہم لاہور اسلام آباد یا لاہور پشاور کے درمیان ہم دیکھتے ہیں. تو چین کی جو سینٹرل ایشیا کے ساتھ پہلی بات کہ جو دوستی ہے اور جو ان کا آپس میں ایک تعلق ہے وہ سینچریز اولڈ ہے. لیکن ایک بات یہاں یہ بھی بڑی قابل ذکر میں سامعین کو بتانا چاہوں گا کہ پچھلے 30 سال میں کبھی بھی چین نے ان کنٹریز کے اندر کسی قسم کی اندرونی مداخلت کرنے کی کوشش نہیں کی. کبھی بھی ان کو کسی قسم کی چیزوں میں ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ چین نے ان کو آپس میں انکریج ہی کیا. میں آپ کو اس کی ایک لیٹسٹ اگزامپل یہ دوں. ازبکستان کیونکہ میں کافی جاتا رہتا ہوں اور جب بھی میں ادھر جاتا ہوں میں ادھر دیکھتا ہوں کہ نئی سے نئی چینی کمپنیاں آئی ہوتی ہیں. اس ٹائم پہ ازبکستان کے اندر تقریباً 2000 سے زیادہ چینی کمپنیاں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں جس میں سولر پہ کام کر رہی ہیں. اس کے علاوہ
وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے اوپر کام ہو رہا ہے، انرجی سیکٹر کے اوپر کام کر رہی ہیں. تو اس لیے چین اور سینٹرل ایشیا کا جو تعلق ہے اور وہ جو ان کا آپس میں ایک کنیکٹیوٹی ہے وہ آج کی نہیں، وہ برسوں پرانی ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو بالکل بڑا اچھے انداز سے واضح بھی ہو گیا کہ پوری تاریخ ہے، اور یہ تاریخ ایسی نہیں جو کہ دہائیوں پہ ہے، یہ صدیوں پہ، بلکہ کوئی ہزاریہ بھی اگر لگا لیا جائے تو میرا خیال ہے کوئی جی مناسب جی رہے گا. تو خالد صاحب، یہ جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ آپ کا چونکہ خود بھی ایکسپیرینس رہا ہے، آپ نے ان کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے وہاں پہ، آبویسلی آپ کی وہاں کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے میل ملاقاتیں بھی رہی ہیں. تو یہ جو ایک ہمیں ایک ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ نظر آتا ہے سینٹرل ایشین اسٹیٹس کا ٹورڈز چائنیز انویسٹرز یا چینی کمپنیاں جو بھی وہاں پہ آ رہی ہیں، اس کی بھی کوئی خاص وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہی یہ جو برسا برس سے تعلقات پرانے چلتے آ رہے ہیں وہ ہو سکتی ہے، یا یہ کوئی میسج ہو سکتا ہے ویسٹ کے لیے؟ نہیں، یہ اس کی جی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ وہاں پہ جو برسا برس سے چین اور سینٹرل ایشیا کی دوستی ہے وہ بڑی اسٹرانگ ہے. جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر ہم سیکنڈ ورلڈ وار کی طرف جائیں، اور سیکنڈ ورلڈ وار کے ٹائم پہ جس وقت جرمن فورسز آئیں سوویت یونین کے علاقے میں ادھر آئیں، اور کرگستان کی اگر ہم بات کریں جن کے بارڈر چائنا کے ساتھ لگتے ہیں، تو کرگستان میں سیکنڈ ورلڈ وار میں بہت زیادہ قتل و غارت ہوئی، اور بہت سارے کرگستان کے لوگوں کو اس وقت چین نے اپنے ملک میں پناہ دی. اور تقریباً ہر ملک کا چین کے ساتھ ایک ہسٹوریکل بڑا اسٹرانگ ہسٹوریکل صدیوں والا بھی کنیکشن ہے اور لیٹسٹ کنیکشن بھی ہے. اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں، کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت ادھر جرمن فورسز نے حملہ کیا تو بہت سارے علاقوں کو انہوں نے اپنے حصار میں لے لیا، اور بہت جگہ جس طرح لینن گراڈ کا 900 دن محاصرہ رہا، اور اسی طرح بہت سارے شہروں کا محاصرہ رہا. تو اس وقت بہت سارے لوگ جو تھے اس وقت کے سوویت یونین کے، وہ مائیگریٹ کر کے گئے ٹورڈز چین، اور چین نے ان لوگوں کو اپنے پاس پناہ دی، اور وہ لوگ پھر کچھ ادھر سیٹل ہو گئے اور کچھ جو ہے اپنے ملکوں کو واپس آ گئے. اور وہ ابھی بھی اگر آپ ان ملکوں کے اندر جائیں تو بہت ساری یادگاریں ایسی بنی ہوئی ہیں ان کے شہداء کی اور ان کے لوگوں کی، جہاں پہ چینی الفاظ میں بھی لکھا ہوا ہے. اور جب ان سے آپ بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں چین کے ساتھ اپنا یہ والا بیک گراؤنڈ بھی بتاتے ہیں. اور پرانا تو بیک گراؤنڈ میں آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ یہ سارے علاقے میں چینی تاجر آتے تھے اور اپنی تجارت کرتے تھے. تو اس لحاظ سے ان کا ایک اولڈ کنیکشن بھی ہے. اس کے علاوہ ایک خاص بات یہ ہے کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، جس کا بھی پاکستان بھی ممبر ہے، سارے سینٹرل ایشین کنٹریز جو ہیں ترکمانستان کے علاوہ باقی چاروں سینٹرل ایشین کنٹریز جو ہیں وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے ممبر ہیں. یہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جب انیشلی بنی تھی اس کا نام تھا شنگھائی 5، جس میں پانچوں چار سینٹرل ایشین کنٹریز اور چین شامل تھا. پھر یہ آہستہ آہستہ ایکسپینڈ کر کے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن بن گئی. اس میں ترکمانستان اس کا اس لیے ممبر نہیں ہے کہ اپنے سامعین کو میں ترکمانستان کے بارے میں یہ بھی خاص بات بتاتا چلوں کہ ترکمانستان میرے خیال میں دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس نے اپنے آپ کو نیوٹرل ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور ترکمانستان جو ہے وہ کسی بھی پلیٹ فارم کا ممبر نہیں ہے، اور وہ صرف یونائٹڈ نیشن کا وہ ممبر ہے. اس کے علاوہ کسی ریجنل کوآپریشن یا کسی اس کا وہ آبزرور اسٹیٹس میں یا اٹینڈ کرنے کے لیے تو ضرور آتے ہیں، لیکن پرماننٹ ممبرشپ نہیں ہے کیونکہ اٹس اے نیوٹرل کنٹری. تو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے حوالے سے بھی یہ ملک آپس میں چین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو بھی ہے. اس میں یہ اب آ کے کچھ ویسٹرن کنٹریز میں اور کچھ ویسٹرن سوشل میڈیا نے یہ بات پھیلانی شروع کر دی ہے کہ جی چین اس علاقے میں اپنا اثر پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. بلکہ پچھلے چند دن پہلے میں ایک ویسٹرن میڈیا کو انٹرویو دے رہا تھا، وہاں پہ بھی
کہ انہوں نے مجھ سے یہی سوال کیا کہ جی یہ چین کا جو سینٹرل ایشیا پہ اثر ہے، اور میں نے ان کو پھر تقریباً آج سے 5-7 ہزار سال پرانی مثالیں دے کے بتایا کہ جی یہ تو اولڈ سلک روٹ جس وقت تھا، اس وقت تو سینٹرل ایشیا کی یہ شیپ بھی نہیں تھی، اس وقت سوویت یونین بھی نہیں بنا تھا. چین ایک دنیا کا ایسا ملک ہے جو کہ ہزاروں سال سے قائم ہے. ایون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. تو چین کی ہسٹوریکل ویلیو بہت زیادہ رہی ہے، اور چین کا اس وقت بھی آج سے ہزاروں سال پہلے بھی اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ بڑے مثالی تعلقات تھے. آپ یہ دیکھیں کہ چین کے تاجر جا کے ان کا جو بزنس ٹریڈ سینٹر تھا وہ بخارا میں تھا. تو اس لحاظ سے ان کے کنیکشنز آپس میں ایج اولڈ کنیکشنز ہیں. بالکل ٹھیک. اور میرا یہ سوال پوچھنے کا مقصد بھی یہی تھا، کیونکہ ہم تو یہ جانتے ہیں، ہم نے تو یہ پڑھا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، اور اس چیز کو ایکسپیرینس بھی ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہیں کہ چین جو ہے وہ تو شیئرڈ فیوچر کی جب بات کرتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ باہمی جیت کا جو کانسیپٹ ہے، ون ون سچویشن کو وہ لے کے چلتا ہے. اور اس کا آپ نے جن حوالوں سے ابھی اور مثالیں دے کے جس طرح بتایا تو یہ بڑی واضح طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ایسا نہیں ہے کہ کسی کے بغض میں جو ہے وہ یہ کنیکشن بن رہا ہو اور یہ ساری اس طرح کی چیزیں. غالب صاحب ایک چھوٹا سا بریک ہے، اور بریک سے جب واپس آتے ہیں تو پھر گفتگو کو یہیں سے شروع کریں گے. جی، پروگرام آپ تک پہنچ رہا ہے ہم قدم، مجھے کہتے ہیں ناصر محمود خان، اور FM 98 دوستی چینل کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہم آپ سے مخاطب ہیں. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جناب خالد تیمور صاحب. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. پروگرام آپ تک پہنچ رہا ہے ہم قدم، مجھے کہتے ہیں ناصر محمود خان. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار خالد تیمور صاحب. بات ہم کر رہے ہیں چائنا اور مشرقی ایشیا، وسطی ایشیا کا جو فورم ہے اس کا ابھی جو اختتام ہوا، اس میں جو باتیں ہوئی، اور خاص طور پہ اس میں جو ماحولیات سے متعلق امور کو سامنے رکھتے ہوئے ترقی کو آگے بڑھانے کی بات ہوئی، اس بابت ذکر ہو رہا ہے. اب تک کی گفتگو میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ چین اور ان وسط ایشیائی ریاستوں کا ایک تاریخی پس منظر ہے جو کہ جسے کہنا چاہیے کہ پرامن بقائے باہمی پر مبنی ہے. اور اب بھی اس جدید دور میں بھی، جدید تاریخ میں بھی ہم اس کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو یہی بات پتہ چلتی ہے کہ ان کے تعلقات جو ہیں وہ بہت ہی دوستانہ رہے ہیں، اور چین ان ملکوں میں ترقی اور خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار بھی ادا کر رہا ہے. اچھا خالد صاحب، اس پہ تھوڑی سی، اس سے پہلے کہ ہم ایک اور اسی سے جڑی ہوئی چیز ہے اس پہ چلیں، ہم یہ اوور آل اگر دیکھتے ہیں، اب جیسے ابھی آج کل چل رہا ہے، سیشن بھی چل رہا ہے جنرل اسمبلی کا، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر سے آئے ہوئے جو مختلف ممالک کے رہنما ہیں وہ بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ہر کسی کی تقریر میں ہمیں ایک بات بڑی ایک مشترک ملتی ہے، اور وہ یہ کہ جی ماحولیاتی تبدیلی جو ہے یا موسمیاتی تغیرات جو ہیں وہ بہت ہی بڑا چیلنج ہے اس وقت انسانیت کے لیے. لیکن ماسوائے چین کے ہمیں کوئی بھی بڑا ملک جو ہے وہ اس ضمن میں کوئی خاطر خواہ سنجیدہ اقدامات کرتا ہوا نظر نہیں آتا. یہ گرین ڈیولپمنٹ کا انیشیٹو ہو یا صدر شی کے جو اس ضمن میں اور اقدامات ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں تو وہ بہت ہی بھرپور ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ چین کے اس میسج کو یا چین کے ان ایفرٹس کو دنیا اس ماڈل کو فالو کر کے جس کو وہ سب سے بڑا چیلنج کہہ رہی ہے اس سے نبرداز میں ہو سکتی ہے؟ جی آپ کا یہ بڑا ہی اچھا سوال ہے. اس کو بھی میں تھوڑا سا ایکسپلین اس طرح کروں گا کہ ایک جس ٹائم پہ پیرس کلائمیٹ سمٹ ہوا تھا جی. اور پیرس ایکارڈ جب سائن ہوا تھا انیشلی اس کے اوپر، تو اس پہ ایک ویسٹ نے ہی ایک ٹرمینالوجی نکالی تھی کاربن ایمیشنز کی. جی. کاربن ایمیشنز کی اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کے ملک کی انڈسٹری کے اندر وہ ایک انہوں نے ایک سرٹن کرائٹیریا رکھا ہوتا ہے کہ جی اگر یہ ایک انڈسٹری ہے، جس طرح فار ایگزامپل کوئی گھی مل ہے، کوئی آئل مل ہے، کوئی ادر دوسری فیکٹریز ہیں، ان کی کاربن ایمیشنز کا انہوں نے ایک تھریش ہولڈ رکھا ہوتا ہے. اور پوری دنیا میں وہ ہر ملک کے لیے ایک سرٹن کاربن ایمیشن کا انہوں نے ایک
थ्रेश होल्ड कायम किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं सिर्फ एक मिसाल के लिए बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता क्योंकि ये थोड़ी टेक्निकल बात है, कि जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान का कार्बन एमिशन लिमिट समझे 100 रखी हुई है, अब पाकिस्तान की अगर कार्बन एमिशन 80 होती है तो वो जो 20 कार्बन एमिशन जो बच जाती है वो कोई हमारे हमसाया मुल्क का हो जिसकी कार्बन एमिशन, जिसका थ्रेशोल्ड 100 हो, वो 120 कार्बन एमिशन कर देता है। तो वो जो 20% पाकिस्तान में बचत हुई और 20% तो ज़्यादा लगी, तो वो एक कार्बन बैंक से वो हमारे मुल्क को पेमेंट करता है कि जी हमने क्योंकि कार्बन ज़्यादा इस्तेमाल कर ली है तो अब हम आपको इसकी पेमेंट करेंगे ताकि आप वो फॉरेस्ट और वो लगा सकें और वो कर सकें। तो इसमें सबसे पहली तो ये देखने की बात है कि जिस वक्त ये माहौलियाती सारे इश्यूज खड़े हुए और जिसका सबसे बड़ा इफेक्ट हमने पाकिस्तान में देखा कि लास्ट ईयर जो हमारे जो फ्लड्स आए बहुत ज़्यादा, वो क्लाइमेट चेंज की एक लिविंग एग्जाम्पल हैं, और इस तरह के फ्लड्स और भी हमारे बहुत सारे हमसाया ममालिक और इस रीजन के अंदर आए। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि उस सारे माहदों से वेस्ट ने खुद वॉकआउट किया। हमने ये देखा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के ज़माने में उन्होंने ना सिर्फ क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में वो शिरकत भी नहीं की, बल्कि उन्होंने तो अलन एलान क्लाइमेट चेंज का जो इंटरनेशनल माहिदा था उससे वॉकआउट किया। अब वेस्टर्न कंट्रीज क्यों वॉकआउट कर रही हैं और चाइना इस पे एम्फसाइज क्यों कर रहा है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वेस्टर्न कंट्रीज की वॉकआउट करने की सबसे बड़ी वजह ये है इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कि उन मुल्कों में इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज लग गई हुई हैं कि उनकी कार्बन एमिशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा उनके जो डेजिग्नेटेड जो उनको एक कार्बन एमिशन की एग्रीड रेट दिया गया था वो उससे ज़्यादा निकल गया। अब जब आपका कार्बन एमिशन रेट आपका ज़्यादा हो जाता है तो वो ममालिक जो उनका कार्बन एमिशन रेट कम है तो उनको आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पे करनी पड़ती है, पैसा पे करना पड़ता है माहौलियाती तब्दीलियों से बचने के लिए। तो वो वाला पैसा जो है वो ये सो कॉल्ड जिनको हम तरक्की याफ्ता ममालिक कहते हैं वो पैसा देने से ये गुरेजा हैं। और हमने खुद देखा, बल्कि आज ही मैंने टीवी पे रिपोर्ट देखी पाकिस्तान में कि जी 11 अरब डॉलर वेस्टर्न कंट्रीज ने हमें लास्ट ईयर प्लेज किया था कि जी हम फ्लड रिलीफ एफर्ट्स में देंगे। उसमें से पाकिस्तान को सिर्फ 1.5 अरब डॉलर उन्होंने दिए, और वो भी कैश की जगह मुख्तलिफ और सूरतों में दिए। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है वेस्टर्न ममालिक की इस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट कितना ज़्यादा है या किस किस्म का इंटरेस्ट है। जहाँ तक चीन की बात है, चीन इस बात को समझता है, क्योंकि चीन और चीनियों की एक खसूसी बात ये मैं आपको बताऊं कि वो बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। उनकी प्लानिंग 1 साल 2 साल या 10 साल या 20 साल की नहीं होती। वो आज से आने वाले 50 साल के बारे में पहले सोचते हैं और फिर वो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं कि अच्छा 50 साल में अगर ये होना है तो उसको 40 साल में चीज़ कैसे आपने लेके जानी है, 30 में कैसे लेके जानी है, 20 में, और अगले 10 साल में कैसे लेके जानी है। तो चीनी सदर और चीनी हुकूमत इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझती है कि आने वाले दिनों में दुनिया का जो सबसे बड़ा मसला होगा वो क्लाइमेट चेंज का होगा। और जो चाइना का बेल्ट एंड रोड का प्रोग्राम इस टाइम पे 160 मुल्कों के अंदर चल रहा है, जाहिर बात है ये उन सब मुल्कों के लिए भी एक बहुत बड़ा माहौलियाती चैलेंज, एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और जिसको काबू पाने के लिए अभी से ही चीन अपने सारे पार्टनर कंट्रीज में भी और उसके अलावा यूनाइटेड नेशन में भी हर जगह पे आप चीन को देखते हैं कि वो माहौलियाती तब्दीली और उसके असरात के ऊपर बात करने के लिए और प्रैक्टिकल एक्शन करने के लिए फोर फ्रंट है। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल ये दूं कि ताजिकिस्तान और पाकिस्तान जो हैं वो ग्लेशियर, बहुत सारे ग्लेशियर ऐसे हैं जो शेयर करते हैं। हमारा जो हुंजा वैली है, हुंजा के साथ एक जगह है जो हमारा लास्ट एरिया बनता है जो ताजिक बॉर्डर पे, उसको बाबा गुंडी ज़ियारत कहते हैं। वहाँ पे एक ज़ियारत बनी हुई है, वो हमारा एक लास्ट आप कह लें कि बॉर्डर टाउन है। और उसके बाद
آگے پہاڑ ہیں اور واخان کی 20-22 کلومیٹر کی پٹی ہے اور تاجکستان ہے اور وہ پورا گلیشیئر ہے اور تاجکستان کی سائڈ سے وہ گلیشیئر بڑی تیزی سے میلٹ ہو رہا ہے اور اکثر میں جب تاجکستان جاتا ہوں تو ہمارے جو تاجکستانی بھائی ہیں وہ بات یہ کرتے ہیں کہ جی اگر اس پہ کوئی کلیکٹیو اقدام نہ کیا گیا تو وہ پہاڑ تو ایک ہی ہے، اگر اس طرف سے گلیشیئر میلٹ ہوا تو پاکستان کی سائڈ سے بھی گلیشیئر میلٹنگ ہو جائے گی. تو اب یہ والے جو کام ہیں یہ ان انیشیٹوز پہ چین بہت زیادہ کام کر رہا ہے. چین کا اس وقت بہت زیادہ ایمفسائز ہے اپنے ہمسایہ ممالک کی سپورٹ کرنے کے لیے کہ گلیشیئر میلٹنگ کو کیسے روکا جا سکتا ہے، فورسٹیشن کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے، انرجی کنزرویشن کیسے کی جا سکتی ہے. اس میں چین نے ایک بڑا اقدام یہ اٹھایا ہے کہ چین اب بہت سارے ممالک میں جو انرجی پروجیکٹس کر رہے ہیں اس میں انہوں نے کوئلے کے پاور پلانٹس لگانا بند کر دیے ہیں اور پاکستان حکومت نے بھی لاسٹ ایئر اناؤنس کیا تھا کہ 2030 کے بعد کسی قسم کا کول پاور پلانٹ نہیں لگائے جائیں گے اور جو لگے ہوئے ہیں کول کے پاور پلانٹ کوئلے کے، کیونکہ کول پاور پلانٹ کاربن ایمیشنز بہت زیادہ کرتے ہیں تو ان کو ختم کر دیا جائے گا. تو چین نے اس سلسلے میں بہت زیادہ پریکٹیکل اقدامات لیے ہیں. اگر ہم افریقہ میں چلے جائیں تو وہاں بھی آپ کو پتہ ہے چین کے بہت زیادہ پروجیکٹ چل رہے ہیں اور آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم بھی ہم جب بات کر رہے تھے برکس کے بارے میں تو میں نے تب بھی بتایا تھا کہ افریقہ کے اندر اس وقت جتنی زیادہ ایگریکلچر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے 20 سالوں میں وہ بڑی انپریسیڈنٹڈ ہے اور اس وقت دنیا کی فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو فریش ویجیٹیبلز اور فریش آپ کے فروٹس اور ویجیٹیبلز ہیں وہ افریقہ میں اگائے جا رہے ہیں. اسی طرح جو یہ ہمارے سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں اس میں قزاقستان کے اندر، کیونکہ قزاقستان کے اندر آبادی کم ہے اور جگہ بہت زیادہ ہے. قزاقستان آپ سمجھ لیں پاکستان کے 3 گنا ان کا ایریا ہے لیکن آبادی جو ہے وہ بہت ہی کم آبادی ہے. تو وہاں پہ بہت بڑا ایگریکلچر سیکٹر ہے اور اسلامی دنیا بھی وہاں پہ بہت جا رہی ہے اور ایک آرگنائزیشن جس کے بارے میں شاید پاکستان میں کم جانا جاتا ہے وہ ہے انٹرنیشنل اسلامک آرگنائزیشن فار فوڈ سیکیورٹی IOFS کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ OIC کی آرگنائزیشن ہے. اس کا ہیڈ کوارٹر بھی قزاقستان میں بنایا گیا ہے اور قزاقستان میں اس وقت دنیا کی بہترین فصلیں، بہترین سبزیاں، بہترین فروٹ اگائے جا رہے ہیں اور ان پہ ایکسپیریمنٹس بھی کیے جا رہے ہیں اور چینی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے. ماحولیاتی اس سے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ چین کا پاکستان کے ساتھ بھی بہت زیادہ ایگریکلچر پہ جو تعاون چل رہا ہے. ہم چین کے ہمارے سائنٹسٹ کی مدد سے پاکستان کے اندر کاٹن سیڈ پہ بڑا کام ہوا ہے کہ کسی طرح کاٹن کا جو ہمارے ہاں کاٹن کو جو سنڈی لگ جاتی ہے یا جو کاٹن خراب ہو جاتی ہے یا ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے کاٹن کم ہوتی ہے تو ایسا بیج ڈیولپ ہو گیا ہوا ہے چین کی مدد سے کہ جس پہ ماحولیاتی اثر نہ ہو. اسی طرح جو ویٹ ہے ہماری جو ایگریکلچر یونیورسٹی ملتان ہے، نواز شریف ایگریکلچر یونیورسٹی ملتان اس کا پورا نام ہے، وہاں پہ چین کے تعاون سے ہائیبرڈ بیج بنایا گیا ہے جو کہ وہ بیج ایسے علاقوں میں بھی گندم اگا دیتا ہے جہاں پہ جن کی زمین میں پہلے گندم نہیں ہوتی تھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایگریکلچر کے اندر ہوں یا گلیشیئر میلٹنگ کو روکنے کے لیے ہوں، یہ ساری ماحولیاتی یا ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹورڈز دی گرین ریولوشن کی طرف جلتی ہیں. بالکل ٹھیک. اور اب پروگرام کے آخری حصے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں تو یہ جیسے ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ پاکستان کے ساتھ جو زرعی شعبے میں چین کا تعاون جو ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں. تو لیکن ہم جب چین پاکستان اقتصادی راہداری کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی جو اس کا جو دوسرا ابھی فیز چل رہا ہے اس میں بھی خاص طور پہ ایگریکلچر کو بڑی وہ اہمیت دے رہا ہے. تو سر سی پیک کا کچھ نہ کچھ کنیکشن تو اپنے سینٹرل ایشین اسٹیٹ کے ساتھ بھی تو بن رہا ہے نا سر؟ کوئی تھوڑی اس پہ روشنی ڈالیں. بالکل بن رہا ہے، کچھ نہ کچھ نہیں، بہت زیادہ ہے. سی پیک کے بارے میں پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے ملک میں ایک بڑی مسکنسیپشن ہے کہ جی بس سی پیک آ گیا تو
ادھر بہت جاب کریشن ہوں گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا وداؤٹ ریئلائزنگ دس تھنگ کہ سی پیک ہے کیا. سی پیک بیسیکلی ایک اکنامک کوریڈور ہے, ایک راہداری ہے, ایک کوریڈور ہے, اور اس کوریڈور سے کن لوگوں نے فائدہ اٹھانا ہے؟ اس کوریڈور سے چین کے علاوہ جو لینڈ لاک کنٹریز ہیں جن کو سمندر نہیں لگتا, ان ملکوں نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے, جس میں سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں. اور اس میں 16 جولائی 2021 وہ دن تھا جب پاکستان نے سینٹرل ایشیا کے ساتھ تاشکند میں ایک ایگریمنٹ سائن کیا. جو ازبکستان کے صدر ہیں ان کے بارے میں بتاتا چلوں, ہز ایکسلنسی شوکت مرزیوف, وہ بھی بڑے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی طرح بڑے ویژنری قسم کے انسان ہیں, اور انہوں نے 2021 میں یہ انیشیٹو لیا اور ایک سینٹرل ایشیا ساؤتھ ایشیا کوریڈور کی بنیاد رکھی گئی. یہ سینٹرل ایشیا ساؤتھ ایشیا کوریڈور یہ ہے کہ سینٹرل ایشین ممالک سارے کے سارے آپس میں مختلف چین کی جو BRI کی راہداریوں سے ملے ہوئے ہیں, ان سب کو ازبکستان کے تھرو پاکستان سے ملانے کا کام شروع ہوا. اور اس وقت آپ کو یہ بات سن کے بڑی خوشی ہوگی کہ ہماری 2 بڑی کمپنیاں, جس میں ایک NLC ہے سرکاری کمپنی اور پرائیویٹ سیکٹر میں ایک TCS کمپنی ہے, یہ دونوں کمپنیوں کے ٹرک وائے افغانستان اس راہداری کے تھرو جا رہے ہیں. ازبکستان بھی جاتے ہیں, قزاقستان اور آذربائیجان تک جا رہے ہیں, اور یہ سارے سینٹرل ایشین ممالک ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو گئے ہوئے ہیں. اور یہ سارے سینٹرل ایشین ممالک جو ہیں اب آہستہ آہستہ اس سی پیک کی راہداری کو استعمال کرتے ہوئے کراچی پورٹ اور گوادر پورٹ کی طرف رواں دواں ہیں, جو کہ اپنی تجارت ان کی یہ بیسیکلی سی پیک کا جو روٹ ہے تھرو پاکستان, آپ کہہ لیں کہ ساری وسط ایشیائی ریاستوں کے لیے ایک یورپ, افریقہ اور مڈل ایسٹ کے لیے ایک ایسی راہداری ہے کہ جو کہ آنے والے دنوں میں نہ صرف ان ملکوں کے اندر بھی خوشحالی لے کے آئے گی بلکہ پاکستان کے اندر بھی بڑی خوشحالی لے کے آئے گی, کیونکہ جب ان سارے ملکوں کا ٹریڈ یہاں سے گزرے گا تو ہماری سروس انڈسٹری اور ہماری ادروائز اس راہداری کے ساتھ بہت ساری انڈسٹری جو ہے وہ ترقی کرے گی. اس کے علاوہ 2021 میں ایک اور اپریل 2021 میں پاکستان نے ایک اور معاہدے پہ سائن کیا ہے, جس میں پاکستان, افغانستان اور ازبکستان پارٹنر ہے. ایک ریلوے لائن بچھائی جا رہی ہے جس کی فیزیبلٹی دسمبر 2022 میں کمپلیٹ ہو گئی تھی. یہ $450 بلین کا پروجیکٹ ہے جو کہ ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور چائنا کے تعاون سے شروع ہو چکا ہوا ہے, جس میں ایک ریلوے لائن بچھائی جا رہی ہے. تاشکند سے مزار شریف آئے گی اور مزار شریف سے پشاور کو لنک کرے گی, اور وہ پشاور سے پھر آگے جو ہماری ریلوے لائن جس پہ M1 کا آپ اکثر ذکر سنتے ہوں گے, اس کے تھرو یہ گوادر اور کراچی کو لنک کرے گی. ایک یہاں پہ یہ بھی بڑی قابل ذکر بات ہے کہ افغانستان کی جو پریزنٹ حکومت ہے, آلدو اس کو اس ٹائم پہ انٹرنیشنل ریکگنیشن نہیں ہے, لیکن پھر بھی طالبان حکومت جو ہے انہوں نے اس پروجیکٹ کو ابنڈن نہیں کیا. کنیکٹیوٹی کے پروجیکٹ میں وہ پاکستان اور چین اور وسط ایشیائی ریاستوں کے ساتھ اپنی پارٹنرشپ کو برقرار رکھے ہوئے ہیں. اور آپ کو یہ سن کے بھی ایک خوشی ہوگی کہ طالبان نے پہلی دفعہ افغانستان کے اندر ریلوے منسٹری بھی بنائی ہوئی ہے, اور وہ ریلوے منسٹری صرف اس ریلوے پروجیکٹ کو اوورسی کرنے کے لیے بنی ہے. ادروائز افغانستان کے اندر جو ریلوے ٹریک ہے ٹوٹل جو پرانا, وہ ٹوٹل 75 کلومیٹر کا ہے, جو کہ ازبکستان نے بچھایا تھا, جو کہ وہاں پہ ازبکستان سے ادھر کو تجارت کی چیزیں لے کے آتا تھا. لیکن اب وہاں پہ فل فلیج ریلوے منسٹری اس پورے پروجیکٹ کو اوورسی کر رہی ہے, اور یہ 760 کلومیٹر کا ٹریک بچ رہا ہے تاشکند سے مزار شریف سے ہوتا ہوا پشاور تک. بالکل ٹھیک سر, بہت بہت شکریہ خالد تیمور صاحب, آپ سے گفتگو کر کے ہمیشہ کچھ نیا جاننے اور سیکھنے کو ملتا ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت اور تھینک یو جی, بہت شکریہ, تھینک یو.
جی یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود رہے سینئر تجزیہ کار خالد تیمور صاحب. آج کے اس پروگرام سے اپنے میزبان ناصر محمود خان کو اجازت دیجیے. اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جس طرح سے چین نہ صرف اس خطے کے لیے بلکہ عالمی سطح پہ بھی ہمیں ایک مثبت کردار ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے، وہ باتیں، وہ معلومات پورے اس کا جو تجزیہ ہے پورے تمام تر آسپیکٹس کے ساتھ آپ کے سامنے پہنچائی جائیں تاکہ آپ بھی اس کو جان سکیں اور سمجھ سکیں. اپنا خیال رکھیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ ایک بات جو کہا کرتا ہوں، مانگے اس ذات سے جو کسی کی محتاج نہیں. ٹیک کیئر. خدا پامان.